अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कुरैश जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए, दीन की दावत से रोकने के लिए वो हर तरह की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें से उन्होंने सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुंचाने की जहाँ तक बात है तो ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि हज़रत अबू तालिब जो ख्वाजा अबू तालिब जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा सपोर्ट बन कर के, दीवार बन के खड़े रहते थे। तो इस वजह से उन्होंने अबू तालिब से, कुरैश के लोगों ने अबू तालिब से बात किया और कहा कि आप इन दोनों को रोक दीजिए, आप अपने भतीजे को रोक लीजिए, ठीक है, लेकिन या नहीं तो हम दोनों में लड़ाई होगी, ठीक है, या ना तो हम दोनों में लड़ाई होगी। तो ये बात जो है अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे चचा जान, कि अगर वो लोग मेरे एक हाथ में चाँद दूसरे हाथ में सूरज रोक दें और ये कहें कि इस दिन की तबलीग करना मैं छोड़ दूँ, फिर भी मैं नहीं रुक सकता इस दिन की तबलीग से। जब ये सुन लिया तो उस वक्त ख्वाजा अबू तालिब ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने कहा कि मैं तुम्हारी हर तरह से मेरे भतीजे हिफाजत करूँगा, जाओ तुम जिस काम के जो काम कर रहे हो, यानी दीन की तबलीग जो कर रहे हो तुम करो, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। ये एक बैकग्राउंड है, पस मंज़र है जो पिछले हम लोगों ने पढ़ा था। समझ में आया मिन्नतुल्लाह? हाँ, अब आगे क्या होता है, अब आगे देखिए। अब कुरैश ने ये देख लिया कि मैं अबू तालिब को डरा रहा हूँ, इनको धमकी दे रहा हूँ कि अपने भतीजे को रोक लीजिए और अपने भतीजे को दीन की तबलीग से रोक लीजिए, लेकिन फिर भी अबू तालिब डट करके खड़ा है, ठीक है। तो और कुरैश ने ये देखा कि वो मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं दावत दे रहे हैं, और कुरैश ने ये भी देखा कि अबू तालिब जो है, अबू तालिब को जब हम लोगों ने धमकी दी कि मैं आपसे लड़ाई करूंगा, हम लोग आपसे लड़ाई करेंगे, या तो आप जीतेंगे या मैं जीतूंगा, या तो आप रहेंगे या तो मैं रहूंगा, तो ये धमकी दी कुरैश ने। लेकिन फिर भी अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। तो जब ये सारा मामला देखा कुरैश ने, तो कुरैश जो है लास्ट में मशवरा करके वो लोग एक पेशकश किया, ठीक है। उन लोगों ने अबू तालिब के सामने एक पेशकश रखी और एक प्रपोज़ल उन्होंने रखा। और वो प्रपोज़ल क्या है, वो पेशकश क्या है? वो पेशकश ये है कि वो लोग अबू तालिब के पास एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान एक थे, उमरा बिन अल वलीद, बहुत खूबसूरत नौजवान था। इनको लेकर वो लोग अबू तालिब के पास आए। वो बहुत खूबसूरत था दिखने में भी, और बहुत ही शरीफ था और बहुत अच्छा माना जाता था। उमरा बिन अल वलीद ये खूबसूरत नौजवान था। वो लोग आए अबू तालिब के पास खूबसूरत नौजवान को लेकर के, और अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब एक काम कीजिए, आप अपने भतीजे को हमारे हवाला नहीं कर सकते हैं तो हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं ना, अदला बदली कर लेते हैं ना। तो ये उमरा बिन वलीद देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत नौजवान है, बहुत ही अच्छा है, तो आप इस लड़के को ले लीजिए, उमरा बिन वलीद को अपने पास रख लीजिए, और ये बहुत अक्लमंद भी है, ये आपके लिए मददगार भी बनेगा, सारी कुछ बनेगा, इसको अपना बेटा बना लीजिए। ये मैं आपको हवाले कर देता हूँ उमरा बिन वलीद को, ये आपकी हर तरह से आपकी इज्जत करेगा, सपोर्ट करेगा, सब कुछ करेगा, और इसके बदले आप जो है अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि आपके भतीजे जो हैं ये तो आपके भी दीन के ख़िलाफ़ हैं, और आपके बाप दादा जिस दिन पे आए हैं वो उस दिन के ख़िलाफ़ हैं आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके भतीजे ने लोगों में फूट डाल रखा है, और हमारे जो अक्लमंद लोग हैं इसको कहते हैं कि ये बेवकूफ़ हैं। तो एक काम कीजिए, आप उमरा बिन वलीद को ले लीजिए और मोहम्मद को हमारे हवाले कर दीजिए, हम मोहम्मद को नौज़ बिल्लाह कत्ल कर देंगे।
تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ایک آدمی کو میں قتل کروں گا، ہم لوگ قتل کریں گے، اس کے بدلے ایک ہم آپ کو دے رہے ہیں، ایک فدیے کے طور پر، بدلے کے طور پر۔ یہ انہوں نے پیشکش کی۔ کس نے پیشکش کی ہے؟ منت اللہ نہیں، کس نے یہ پرپوزل رکھا؟ قریش کے لوگوں نے۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کس کو دیا ان لوگوں نے؟ ہاں، عمارہ کو۔ ویری گڈ، زبردست، عمارہ بن ولید کو۔ تو اس وقت ابو طالب نے کیا کہا؟ اس وقت ابو طالب نے کہا تم لوگ بہت ہی بری سودا بازی کر رہے ہو، بہت ہی گندا سودا بازی کر رہے ہو تم لوگ اپنے بیٹے کو مجھے دے رہے ہو تاکہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، اور میں اپنے بیٹے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اس کو قتل کر دو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب نے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کون کھڑا رہتے تھے؟ ان کے چچا ابو طالب، اور چچا ابو طالب ایمان کبھی نہیں لائے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے وہ لوگ اس حد تک پہنچے، اور بات یہیں تک نہیں رہی۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوا۔ جب ان لوگوں کا یہ پرپوزل بھی اور یہ پیشکش بھی حضرت ابو طالب نے، خواجہ ابو طالب نے رد کر دیا، ہاں، تو اس کے بعد قریش کو جب ناکامی ہوئی، قریش مایوس ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے سمجھا کہ اب کریں تو کیا کریں۔ ہم نے ابو طالب کو دھمکی دیا، پہلے ڈرایا، ہم نے دھمکایا، اور ہم نے اس سے سودے بازی کرنے کی کوشش کی کہ چلیے سودے بازی کر لیجیے، ڈیل کر لیتے ہیں، ہم لوگ ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب ناکام رہا، نہ وہ دھمکی سے رکا، نہ ہمارے ڈیل کو مانا انہوں نے۔ تو پھر ان لوگوں نے اب اسٹارٹ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرنا اب انہوں نے اسٹارٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ ظلم کرنا اسٹارٹ کر دیا، اور مسلمانوں پہ ظلم اور بھی تیز کر دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا امی؟ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، چونکہ بہت ہی معزز انسان تھے، وہ اپنے قبیلے کی، قوم کے بہت ہی محترم تھے، ان کا ایک مقام و مرتبہ، ان کی عزت تھی۔ تو اس وجہ سے جو قبیلے کے جو چھوٹ بھئیے ہیں، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، اور بعض قسم کے لوگ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ایذا پہنچانے کے لیے قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جن کا ایک مقام و مرتبہ، جن کی عزت تھی، اور قریش کے جو سردار تھے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی ذمہ داری لی۔ سمجھ گئے؟ اور قریش کے جو عام لوگ تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ لوگ نہیں، بلکہ قریش کے جو سردار تھے، ان لوگوں نے ذمہ داری لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون کون تکلیف پہنچایا کرتے تھے؟ ایک تو ابو لہب خود وہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے لوگ تھے، وہ کون کون تھے؟ ابو لہب، اور حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسدع الہذلی، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس میں ہوتا تھا یہ کبھی کبھار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان میں سے کوئی اونٹ، بکری کی اوجھڑی رکھ دیتا تھا، بکری کا پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے نا، اوجھڑی اس کو بولتے ہیں، وہ رکھ دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اور کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہانڈی میں اس اوجھڑی کو رکھ دیتے تھے وہ لوگ۔ تو اس طرح سے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور امیہ بن خلف جو ہے، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم گالی دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ عیب نکالتا تھا، لوگوں کو بھڑکاتا تھا۔ سمجھ گئے نا؟ اور ابو لہب جو تھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اسی دن شروع کر دیا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت کو لے کر کے
اعلان کیا تھا، اللہ کی دعوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا. تو ابو لہب کا ایک بیٹا ہے، دو بیٹے ہیں، عتبہ اور عتبہ. ٹھیک ہے، عتبہ اور عتبہ. عتبہ اور عتبہ کی شادی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ہوئی تھی، رقیہ اور ام کلثوم سے. ٹھیک ہے، اب دیکھو دشمنی میں کیا کیا ابو لہب نے. ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ عتبہ، ان دونوں کی شادی جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم سے تھی. تو ابو لہب نے دشمنی میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو تم، میرا سر تمہارے سر کے لیے حرام ہے، یعنی کہ تم میرے لیے حرام ہو جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دو. ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، عتبہ عتبہ سے، کہ تم میرے لیے حرام ہو جب تک کہ تم دونوں بیٹیوں کو یعنی کہ طلاق نہ دو. کس کو؟ رقیہ اور ام کلثوم کو، یہ کہا. اور ایسے ہی ابو لہب کی جو بیوی تھی، ابو لہب کی بیوی نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا عتبہ عتبہ سے کہ دیکھو تم دونوں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دو، کیونکہ وہ دونوں بے دین ہو چکے ہیں، ہمارے دین سے نکل چکے ہیں. تو عتبہ عتبہ نے لاسٹ میں کیا کیا؟ دونوں کو طلاق دے دیا. کس کو طلاق دے دیا؟ منت اللہ، ام کلثوم اور رقیہ کو. ام کلثوم اور رقیہ کس کی بیٹی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ جو ہے ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل. ام جمیل عروہ بنت حرب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید دشمن تھی، بہت زیادہ دشمن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شدید دشمن تھی. اور وہ جو ہے ام جمیل کیا کرتی تھی؟ وہ ٹہنیاں لاتی تھی جس میں کہ وہ ہوں کانٹے ہوں، وہ بہت سارے برانچیز ٹہنیاں درخت کی لاتی تھی جس میں بہت ہی کانٹے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ چھوڑ دیتی تھی راتوں میں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیر میں چبھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ام جمیل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ ابو لہب کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے جب سنا تو وہ اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی پتھر لے کے نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے میں حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے جو ہے اس کی بینائی یعنی کہ اس کے آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، یعنی چھین لیا. کس کے؟ ام جمیل کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ صرف اور صرف ابوبکر ہی کو دیکھ پا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہی تھی. تو پھر اس وقت ابوبکر کو کہنے لگی این صاحبک، اے ابوبکر تمہارا دوست کہاں گیا؟ اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، میری برائی کرتا ہے. اگر میں تمہارے دوست کو ابھی میں دیکھ لیا، میری ملاقات ہو گئی، تو ان پتھر سے میں ان کے منہ میں ماروں گی. کیا کہا؟ اس پتھر سے میں ان کے منہ میں ماروں گی. اور پھر جو ہے وہ چلی گئی. اللہ نے ایک معجزہ دکھایا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ساتھ کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی. کیوں؟ اللہ نے اس کی نگاہ کی روشنی چھین لیا. تو پھر جب وہ لوٹنے لگی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ آپ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ نے اس کو دیکھا جب وہ آپ کو دیکھ رہی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، بلکہ اللہ نے اس کی آنکھ کی بینائی روشنی اللہ نے چھین لیا. یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کیا کرتے تھے؟ تکلیف دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا ان لوگوں کا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی صرف تعریف ہی تعریف کی جائے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ محمد نام نہ لے کر کے کہتے ہیں اے مدمم.
مذمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی صرف برائی ہی برائی کی جائے. تو اس طرح سے بھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے. جیسے اسی وجہ سے کیا پتہ چلا, کسی کے نام کو بگاڑ کر کے نہیں کہنا چاہیے. کسی کے نام کو اگر بگاڑ کے کہہ رہے ہیں تو گویا کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, نام نہیں بگاڑنا چاہیے. لیکن ان لوگوں کے یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو پہلے ہی سے محمد تھا. محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کی تعریف ہی تعریف ہو. ٹھیک ہے, تو اتنی ساری چیزیں ہیں. اب یہیں تک رکھیں یا اور بھی چلیں؟ چلیں آج یہیں تک, پھر انشاءاللہ ہم لوگ ملتے ہیں کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.